बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दिनों का हिसाब तो कुछ इस किस्म का हो गया है, ना पता चलता है वीक डे है ना पता चलता है वीकेंड है। वीकेंड्स पे भी वैसी ही हलचल हो रही है, सैटरडे संडेज को भी वैसी ही हलचल हो रही है, वही डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज हफ्ता है और आज फिर सेनेट का इजलास बुलाया गया है। कल बड़ी खबरें थी कि और खबरें गर्म थी कि सेनेट का में फील्डिंग सेट हो गई है, जैमर्स लगा दिए गए हैं, आईनी तरमीम होने जा रही है, लेकिन वो फिर पेश नहीं की जा सकी। तो सिद्दीक जान एक मरतबा फिर मेरे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान, बताइए सबसे पहले तो ये कि कल रात क्या हुआ, क्यों आईनी तरमीम पेश नहीं हो सकी थी और आज हो जाएगी? देखिए, मैं जो मेरे पास ज़ाहिर है उस तरह से एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, हम एनालिसिस ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल है 3 चीज़ें हो सकती हैं। पहली तो ये है कि ये बात मीडिया हाइप के लिए तो समझ आती है और ये बात हुकूमत के अंदर ही बात हुई होगी कि जनाब, बल्कि इससे पीछे जाते हैं। एक तो ये है कि जब ये जैमर शैमर ऑन हुए ना और सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, तो उस वक्त एक वहाँ के मौजूद रिपोर्टर्स की असेसमेंट ये है कि जो भी सेनेटर तोड़े गए हैं, जिनको मैनेज किया गया है, जिनको ख़रीदा गया है, वो सेनेटर्स उस वक्त जो है वो गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचाए गए हैं और वो गाड़ियों में वहाँ पर पहुँचाए गए हैं। अब डिग्गियों में पहुँचाए गए हैं, काले शीशे वाली गाड़ियों में बुलाए वहाँ पे पहुँचाए गए हैं, जैसे भी बुरके पहना के पहुँचाए गए हैं, जैसे भी वो वहाँ पे पहुँचाए गए। और जैमर्स लगा के मोबाइल सर्विस वहाँ पे मुअत्तल करने की वजह ये थी कि जब वो ईवान के अंदर आएँ वोट डालने के लिए, तो रोला ऐसा ना पड़ जाए कि फ़ौरन ट्वीट्स हो जाएं, फ़ौरन कॉल्स पे बता दिया जाए और पीटीआई वाले अचानक वहाँ पे आ जाएं, पीटीआई के जो सेनेटर्स हैं वो आ जाएं, क्योंकि अभी पीटीआई का यही है कि सब सेनेटर्स नहीं जाएंगे और बस 2-4 लोग जाएंगे। और दूसरा उसका ये भी है कि रेड जोन पूरा बहुत उसमें सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस वक्त भी जो बताया गया, बल्कि कल रात का बताया गया कि रेड जोन के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं सिवाय एक मारगला वाले रास्ते के। और उसकी वजह यही है कि एक खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब पीटीआई के वर्कर्स को पता चले कि पीटीआई का फलां सेनेटर जो है वो वहाँ पे पहुँच गया है, तो कहीं सैकड़ों हज़ारों लोग ना रेड जोन की तरफ आ जाएं। दूसरा फिर ये भी है कि मौलाना फजल रहमान माइनस मौलाना फजल रहमान हो रहा था, तो कहीं मौलाना ही कॉल ना दे दें कि फ़ौरन मेरे कारकुन पहुँचे और हमने घेराव करना है सेनेट का और हम ये नहीं होने देंगे। तो इसलिए बड़ी सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, जैमत लगा के मोबाइल सर्विस रोकी गई थी। तो करना तो ये चाहते थे, उससे तासुर ये मिलता है कि हुकूमत को कहा गया कि ऐसी की तैसी करो, बस कम वट में करो, करनी है, आज होगी, जो मर्जी हो जाए, माइनस मौलाना होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने एक तो कहा कि जनाब, पहली बात तो ये है कि हम आज ये कर भी लेते हैं तो कल कौमी असम्बली में क्या करेंगे। और वो जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सीटें दे देगा, मखसूस नशिस्तें दे देगा, वो दे तो देगा, लेकिन सिर्फ इसी पॉइंट के ऊपर आईनी तरमीम मेरिट्स के ऊपर तो डिस्कस ही नहीं होगी। जब आपकी बुनियाद एक इलीगल हो ना, तो पूरी इमारत गिर जाती है। ये अदालती एक फ़ैसलों की हमने मिसालें देखी हैं और ये बैरिस्टर साद रसूल साहब का भी मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत ये ब्लेंडर कर देती है, और अल्लाह करे हुकूमत से ये ब्लेंडर हो कि ये इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें दिलवाएं नून लीग और पीपल्स पार्टी को, या आईनी तरमीम करें, तो आईनी तरमीम सिर्फ इस बात पर कल खत्म हो जाएगी, मेरिट्स पे जाएगी ही नहीं आगे, कि ये तो सीटें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिल ही नहीं सकती थी और इसी बुनियाद पे जो है वो आईनी तरमीम का खत्म हो जाएगी। तो पहली वजह ये कि ये बताया गया होगा कि सर जी, ये हम इलेक्शन कमीशन सीटें ले तो लेंगे, लेकिन ये हमारे गले पड़ जाएगा। दूसरी वजह ये कि अंदर से हुकूमत की तरफ से किसी ने ये बताया होगा और कहा होगा कि हम माइनस मौलाना, ठीक है, बंदे उठाए हुए होंगे, ख़रीदे हुए होंगे, जो भी है, लेकिन माइनस मौलाना आईनी तरमीम करना खुद कुछ जैकेट पहनने के मुतरादिफ है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो इस निज़ाम की सबसे बड़ी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है, वो ये है कि पीटीआई और मौलाना एजिटेशन में इकट्ठे नहीं हैं। जिस दिन मौलाना और पीटीआई एजिटेशन में इकट्ठे हो गए ना, उसके बाद आप उंगलियों पे गिन लें 14 से 16-17 दिन हुकूमत चली जाएगी। जिस दिन मौलाना और पीटीआई इकट्ठे एजिटेशन में इकट्ठे हो गए, अभी तक ये कामयाबी है। और 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पीटीआई के कुछ लोगों को ये टास्क दिया गया था कि मौलाना के साथ पीटीआई का ऐसा अलायंस ना बने जिसमें एजुटेशन के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये और तीसरी वजह यह है कि नंबर गेम शायद फिर भी पूरा नहीं हो रहा था, जो बंदे ख़रीदे हुए थे उसके बावजूद पूरा नहीं हो रहा था। और एक ख़तरा भी था कि जिन लोगों को ख़रीदा हुआ है वो वहाँ पर पहुँचें और देखें ये फ़ैसला हो जाएगा। यानी आज अगर ये आईनी तरमीम पेश होती है सेनेट में, तो फ़ैसला हो जाएगा कि लोग जो हैं
وہ جو سینیٹر تھے وہ اغوا ہوئے ہیں یا بکے ہیں. کیوں؟ جو تو پیسے جس نے لیے ہیں اور اس نے اپنا سب کچھ بیچا ہے وہ تو ووٹ ڈالے گا, لیکن اگر کوئی اغوا تھا وہ آگے وان میں کہہ دے گا کہ بھئی مجھے اغوا کیا گیا تھا, میں اب آ گیا ہوں اور چیئرمین سینیٹ صاحب اب میں آپ کے حوالے ہوں, سب لوگ یہاں موجود ہیں. اور اگر کوئی یہ سینیٹر یہ بات کہہ دیتا ہے مولانا کا یا پی ٹی آئی کا یا مینگل صاحب کا, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک دم پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما وہاں پہ پہنچ جائیں گے اور وہ اپنے حصار میں اس کو وہاں سے لے کے نکلیں گے. تو یہ ہو سکتا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ایک نمبر گیم پوری نہ ہو. تو یہ مختلف وجوہات ہیں جس وجہ سے. مولانا نے ویسے انتہا دے بھی دیا تھا کل, انہوں نے کہا تھا کہ میرے بندے اگر اس طرح لائے, یعنی سینٹ میں لے آئے میرا کوئی بندہ خرید کر یا پھر اغوا کر کے یا جیسے بھی, تو پھر میں وہ کروں گا جو پھر میں کر سکتا ہوں. یعنی مولانا نے کل انڈیا تو دے دیا تھا نا کہ پھر بدماشی کرو گے تو پھر میں بدماشی کروں گا. تو میرا خیال ہے یہ اتنا آسان فیصلہ نہیں ہے کہ مولانا کے بندوں کو توڑ کے لائیں. پی ٹی آئی تو چلے وہ بیچ چوراہے میں پڑی ایک وہ ایسی غریب چیز ہے نا جس کو کوئی ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں, سب لوگ اس طرح کا سمجھ لیا پی ٹی آئی کو, کیونکہ دہشت گرد بھی ہیں, 9 مئی والے بھی ہیں, ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں. لیکن مولانا کا بندہ اٹھا کے اگر کر کے لائیں گے تو وہ میرا خیال مشکل ہو جائے گا, جیسے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ نے ذکر کیا الیکشن کمیشن کا. الیکشن کمیشن کو یعنی آپ نے رکاوٹ کا ظاہر کیا نا, سعد رسول صاحب کا بھی آپ نے حوالہ دیا کہ رکاوٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر وہ یہ کریں گے کہ مخصوص نشستیں دے کے ان کو کاؤنٹ کریں گے تو وہ نہیں ٹھہر سکے گی. لیکن الیکشن کمیشن نے آج جو سورسز سے اپنا جواب دیا ہے ان وضاحت پر جو سپریم کورٹ کے اکثریت ججز کی طرف سے آئی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے یہ درخواست ڈالی تھی, یہ 8 ججز کے لیے وضاحت نہیں ڈالی تھی, ہم نے تو یہ وضاحت ڈالی تھی رجسٹرار آفس میں. یعنی یہ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے پاس جانا چاہیے تھا, کمیٹی سے پھر بینچ فکس ہونا چاہیے تھا, اس بینچ میں سنا جانا چاہیے تھا, اور پھر اس کے تھرو یعنی اس طرح سے یہ سامنے آنا چاہیے تھا. تو اس پر تو انہوں نے اپنا ایک طرح سے جواب تو سوچ کے رکھ لیا, چلے اگر آفیشیل موقف نہیں بھی دیا تو ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ وضاحت کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں اس پہ نا 3-4 پوائنٹ ہیں. پہلے تو میں خاور گمان صاحب کا ایک پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. خاور گمان صاحب کو میں نے سنا, بڑا زبردست ان کا پوائنٹ تھا کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا کیس کا شارٹ آرڈر دیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے ایک وضاحت کے لیے ایک درخواست دائر کر دی. پھر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آتا ہے, پھر ایک وضاحت کے لیے درخواست دائر کر دی. اگر الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور ان کی سمجھ اور بوجھ سپریم کورٹ کے 8 ججز سے اوپر ہے, اور جن میں فیوچر کے 4 چیف جسٹسز بھی ہیں, اور الیکشن کمیشن اتنا قابل ہے, تو الیکشن کمیشن یہ وضاحت کے لیے درخواستیں کیوں ڈال رہے ہیں سپریم کورٹ کو؟ بھائی آپ بار بار کہتے ہیں, ذرائع سے آپ خبریں چلواتے ہیں, آپ بلو دا بیلٹ زبان استعمال کرتے ہیں, آپ ججز پر حملے کرتے ہیں اور آپ ججز کو دھمکیاں لگاتے ہیں. اور بھائی دھمکیاں کیوں لگاتے ہیں؟ دے دینا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نشستیں. اگر الیکشن کمیشن کلیئر ہے کہ نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ہیں اور قانون جو نیا قانون ہے اس کا اطلاق ہونا ہے, اور جو قانون میں تبدیلی کی گئی ہے الیکشن ایکٹ میں اس کے مطابق جو ہے وہ اب جو مخصوص نشستیں ہیں وہ نہیں دی جا سکتی پی ٹی آئی کو, تو پھر بات ختم ہو گئی نا, دے دیں آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو. دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے, جب بھی سپریم کورٹ آئین کے کسی آرٹیکل کی تشریح کرے گی, اس تشریح کے بعد آپ سمپل قانون سازی سے اس فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتے. یہ بات بڑی کلیئر ہے. اس کے بعد دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سامنے جانا تھا, زبردست, یہ تو ٹائم تھا. قاضی صاحب جیسے 63A انہوں نے لگایا, اسی میٹنگ میں یہ بھی درخواست ان کو لگا دیتے. دیکھیں یہ الیکشن کمیشن نا, مطلب ظاہر ہے الیکشن کمیشن کی جرات کی آپ کو بھی وجہ پتہ ہے کہ وہ کیوں اتنی بدماشی کر رہا ہے, اتنی جرات کر رہا ہے, جو بھی آپ اس کو نام دیں. کچھ لوگ اس کو جرات کہیں گے, میں بدماشی کہوں گا. دیکھیں اس کی وجہ سب کو پتہ ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے جو سی ایم اے دائر کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم کس کیس میں یہ دائر کر رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ کیس نہیں دائر کیا انہوں نے, انڈیپینڈنٹ کیس وہ دائر کر ہی نہیں سکتے تھے. تو سی ایم اے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں کس کیس میں سی ایم اے ڈالوں. اور سر سی ایم اے آپ کس میں ڈالتے ہیں؟ سی ایم اے آپ ڈالتے ہیں کوئی کیس جو چل رہا اس میں آپ ڈالتے ہیں. اگر کوئی الگ سے تو آپ نے پیٹیشن کرنی ہوتی ہے 184(3) کی, الگ سے پیٹیشن کر دیتے کسی اور سپریم کورٹ کے پاس اختیار میں, تو وہ ان کے اپنی درخواست وہ ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اب الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے تو یہ بینچ تو فیصلہ دے چکا تھا, یہ تو ریویو سن سکتا تھا, یہ ایک نیا کیس کیسے سن سکتا ہے؟ قاضی صاحب نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ دیا, اس کے اوپر ریویو آیا, ریویو قاضی صاحب نے مسترد کر دیا یا ایکسیپٹ کر لیا اور ایک اور فیصلہ دے دیا. پھر سیکنڈ ریویو آ گیا, قاضی صاحب نے سیکنڈ ریویو میں اپنے پہلے دونوں فیصلے قلعدم کر دیے. پھر اس حساب سے تو قاضی صاحب وہ تیسری بار وہ کیس سن ہی نہیں سکتے تھے, وہ کسی اور بینچ کے سامنے لگنا چاہیے تھا.
تو یہ الیکشن کمیشن گیدڑ بھبکی ہیں. اگر یہ اتنے ان کے اندر جرات ہے تو دے دینا مخصوص نشستیں. اور یہی بتایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ سر اگر یہ الیکشن کمیشن دے دیتا ہے مخصوص نشستیں تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا. الیکشن کمیشن تیار ہے, ان کو صرف کہنا ہے کہ کر دو, انہوں نے کر دینا ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر رہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ آگے جا کے گلے پڑ جائے گا سپریم کورٹ میں. صحیح ہے. لیکن اور اگر دیکھیں نا الیکشن کمیشن کی بات تو کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جی یہ تو ہم نے ان 8 ججز سے نہیں وضاحت مانگی, ہم نے تو سپریم کورٹ سے کہا ہے اور سپریم کورٹ تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت سارا کچھ کرے گا. تو الیکشن کمیشن پھر یہ تو تسلیم کر رہا ہے نا کہ بھئی اب کرے گا سپریم کورٹ ہی. جب سپریم کورٹ اس کی وضاحت کر دے گا تبھی ہو سکتا ہے. اب الیکشن کمیشن اس سے پہلے مخصوص نشست نہیں دے سکتا, وہ ایک طرفہ فیصلہ نہیں سنا سکتا, کیونکہ اس نے اپنی بال جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پھینک دی ہے. اگر یہ 8 ججز نہیں بھی کر سکتے ان کے بقول تو کرے گی بارہ پھر بھی سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ میں جب بھی بینچ بنے گا, چاہے ابھی کے چیف جسٹس بنائیں اگلے بنائیں, جب بھی بنے گا یہ ہوگا اس کے آنے کے بعد ہی الیکشن کمیشن کو فیصلہ کر سکتا ہے, پہلے نہیں کر سکتا. یہ تو طے ہو گیا نا. بالکل آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا ہے, اور یہی بات عابد زبیری صاحب نے کل کی کہ الیکشن کمیشن تو خود سپریم کورٹ جا چکا ہے. تو جو الیکشن کمیشن خود سپریم کورٹ جا چکا ہے وہ الیکشن کمیشن کیسے اب یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب نہیں اب ہم بس وہ ٹھیک ہے وہ درخواست ہم جو ہے وہ پڑھی رہے, اب ہم خود فیصلہ کر رہے ہیں. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ فضول بات کر رہے ہیں, اور یہ جو بھی ان سے کروائیں گے یہ حرکت گلے پڑے گی. اچھا اب یہ بتائیں کہ ایک مسودہ ہے, اسے چوتھا مسودہ کہا جا رہا ہے. وہ مسودہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا, پی ٹی آئی سب کے پاس اب وہ مسودہ ہے. خصوصی کمیٹی میں بھی وہ مسودہ گیا تھا جس کو منظور کیا گیا. مولانا اس مسودے پر, جس سے وہ کافی حد تک اتفاق بھی کرتے ہیں یا تقریباً سارا ہی اتفاق کرتے ہیں, اس مسودے کے لیے کل ووٹ ڈالنے پر راضی کیوں نہیں ہوئے؟ یعنی کل اگر اجلاس سینٹ کا ملتوی آج کے لیے نہ ہوتا تو پھر کیا مولانا آتے؟ جو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ مولانا نے تو نہیں آنا تھا, وہ تیار نہیں تھے ووٹ ڈالنے کے لیے. مگر وہ کیوں تیار نہیں تھے؟ دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مولانا کو پتہ ہے کہ اب مولانا کی سیاست جو آگے بڑھنی ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آگے بڑھنی ہے. پی ٹی آئی جو نیریٹو پی ٹی آئی نے بنا دیا ہے, جو انہوں نے تھریشولڈ جو ہے وہ ایک مقرر کر دیا ہے, جو انہوں نے ایک معیار طے کر دیا ہے, اب اس معیار کے اوپر آ کے آپ سیاست کر سکتے ہیں, اس سے نیچے آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں 4-5 کارڈ کے پی کے میں بڑے میٹر کرتے ہیں. ایک کارڈ میٹر کرتا ہے اینٹی امریکہ, اسلام کے حوالے سے چیزیں, اور ایک جرت اور بہادری والی چیزیں, غیرت والی باتیں, اور افغانستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو ایک جیسچر اور ایک ریئلسٹک پالیسی اور اس کا مطالبہ, یہ ساری چیزیں. تو وہ سارے کارڈ تو صرف عمران خان کے پاس ہیں. مولانا صاحب کو آپ یہ بات کا پتہ ہے کہ پہلے ہی وہ پٹ گئے ہیں. اگر وہ پی ٹی آئی سے الگ ہوتے ہیں تو مولانا صاحب کی سیاست, تو دیکھیں مولانا صاحب کی سیاست کہاں سے کہاں آ گئی ہے. یہ اگر آپ پچھلے 3-4 مہینے میں دیکھ لیں, جب سے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے سخت سٹانس لیا ہے, تو ان کی دیکھیں کتنی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے. حسن نثار صاحب کو میں سن رہا تھا, حسن نثار صاحب کہتے ہیں کہ میں روزانہ واک کرتا ہوں, تو کہتے ہیں کہ میری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ میں واک کر رہا تھا اور مجھے ہر تھوڑے سے فاصلے کے بعد کوئی نہ کوئی میل فیمیل, کوئی نہ کوئی لڑکا لڑکی روکتے تھے, فیملی روکتی تھی, اور وہ مولانا کی تعریف کرتے تھے. تو کہتے ہیں یہ پہلی بار میں نے دیکھا کہ لاہور میں یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ مولانا کی اتنی زیادہ پاپولیرٹی بڑھی ہے. تو یہ بات مولانا صاحب کو بھی نظر آ رہی ہے. دیکھیں پھر مولانا صاحب بڑے ایک کھلاڑی تو ہیں نا, ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ حکومت پی ٹی آئی کے جن لوگوں کو وہ کر رہے تھے, لالچ دے رہے تھے کہ آپ کو نا نون لیگ میں ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں. اور بھائی نون لیگ کے تو 90% لوگ نون لیگ چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں. نون لیگ میں تو جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی کشتی سے چلانگے مارے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کو نون لیگ میں ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں, پیپلز پارٹی میں ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں. ہم نے حشر دیکھ لیا استحکام پاکستان کا اور انصاروں کا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اچھا اب مولانا صاحب نے ایک اور وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے زبان دے دی تھی پی ٹی آئی کو کہ کل ہم دوبارہ مشاورت کریں گے, تو مولانا صاحب اس لیے نہیں پی ٹی آئی سے مشاورت کے بغیر. اب دیکھیں مولانا صاحب بڑے کلیئر ہیں کہ پی ٹی آئی سے الگ نہیں ہو سکتے اب. اور مولانا صاحب کے گھر میں یہ کمٹمنٹ ہوئی کہ آج یعنی ہفتے والے دن پی ٹی آئی کے وفد کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے گی, اور مولانا صاحب اس کے ایک طرح سے گارنٹر ہیں. تو پھر مولانا صاحب کیسے جا کے ووٹ ڈال سکتے تھے؟ پھر ایک آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب پرسوں جو مولانا صاحب کے ساتھ کیا گیا, ایک تھا وہ بلف کہ مولانا کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے نہیں ڈالنا تو آپ کے بندے تو ویسے ٹوٹ چکے ہیں پیسے لے کے. مولانا نے کہا اچھا میرے ساتھ کہانیاں کرتے ہو. پھر مولانا صاحب نے آپ نے دیکھا پرسوں کیا کیا. تو یہ میرے خیال چند وجوہات تھیں جس وجہ سے مولانا صاحب نے جو ہے وہ نہیں آئے ووٹ ڈالنے. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اب سپریم کورٹ کی ذرا رخ کر لیتے ہیں, اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے. آج ہم نے رات کل دیکھا کہ کل دوپہر میں ہی آ گیا وہ وضاحتی ایک بیان
سپریم کورٹ کی طرف سے ظاہر ہے اس کو ایک موو سمجھا جا رہا ہے جو کہ ہے بھی. اب یہ بتائیں کہ کیا جسٹس منصور علی شاہ اپنا آخری کارڈ کھیل چکے ہیں یا ان کے پاس کوئی اور راستہ بھی باقی ہے؟ آپشنز ہیں ان کے پاس. وہ فل کورٹ میٹنگ بلا سکتے ہیں, فل کورٹ اوپن کورٹ میں بٹھا سکتے ہیں, جیسے 1997 میں 10 ججز نے بیٹھ کے اپنے چیف جسٹس کو گھر بھیج دیا تھا. وہ جو ہے وہ کنٹیمپٹ کے لیے وہ کنٹیمپٹ انیشیٹ کرنے کا چیف جسٹس کو کہہ سکتے ہیں منڈے والے دن. اور آپشنز ان کے پاس ابھی ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ ان کا آخری کارڈ تھا. اور آپ کے خیال میں 25 سے پہلے ان کا نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے یعنی کرنا تو 24 کو ہے, 24 سے آگے تو معاملہ جا ہی نہیں سکتا. مجھے بہت مشکل لگتا ہے. یہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ وہ حکومت سوچ رہی ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کر دے, لیکن مجھے نہیں لگتا حکومت مطلب یہ اٹیمپٹ ابھی کرے گی. اور ابھی جب وہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں اور وہ آئینی ترمیم لانا چاہ رہے ہیں تو وہ کیوں ان کا نوٹیفیکیشن کریں گے؟ میرا خیال ہے پوری وہ کوشش کریں گے, آئینی ترمیم نہ ہوئی پھر شاید 1-2 دن پہلے کر دیں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے 24 کو کریں, کیونکہ نون لیگ قاضی صاحب کو دکھانا چاہتی ہے کہ قاضی صاحب دیکھیں آپ منصور علی شاہ کے خلاف تھے تو ہم نے بھی پھر اس کو اپنی طرف سے نون لیگ کہتی ہے کہ تھکا کے اور مار کے اور ذلیل اور خوار کر کے ہم نے اس کو نوٹیفیکیشن کیا. نہیں, لیکن ابھی آپ آپشنز کی بات کر رہے تھے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں. یہ بتائیں کہ اگر اب چونکہ بڑی وضاحت آ چکی ہے 8 ججز کی طرف سے, اکثریتی بینچ کی طرف سے, اکثریتی ججز کی طرف سے, تو یہ بتائیں کہ کیا پیر سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے, کیونکہ بہرحال الیکشن کمیشن تو ہمیں فیصلے پر عمل درآمد کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دیکھیں کرائسس بہت بڑا ہو جائے گا, کیونکہ اگر کنٹیمپٹ کی جاتی ہے درخواست, کیونکہ کل سپریم کورٹ نے پھر کہہ دیا نا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ فیصلے پہ عمل درآمد کرے. 14 سپٹمبر والے وضاحتی پہلے فیصلے میں بھی کہا, پھر تفصیلی فیصلہ اس نیکسٹ ویک میں آیا اس میں بھی کہا, پھر اب ایک تیسرا ایک وضاحتی فیصلہ آ گیا ہے اس کے اندر بھی کہہ رہے ہیں, لیکن الیکشن کمیشن عمل درآمد نہیں کر رہا. اور اب اگر یہ ججز کوئی اس طرح کی کوئی چیز موو کرتے ہیں تو پھر کرائسس بہت زیادہ بڑھ جائے گا, لڑائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. صحیح ہے. کچھ دوست ایسے یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا بھی نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے. اس میں کوئی آپ کو لگتی ہے حقیقت؟ دیکھیں ابھی حکومت کا پلان تو یحییٰ آفریدی صاحب پہ ہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے مجوزہ آئینی ترمیم میں یہ ہے کہ جس کو چیف جسٹس نامزد کیا جائے گا اگر وہ چیف جسٹس نہیں بنتا تو پھر اس سے نیکسٹ بن جائے گا, یعنی امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ بن جائیں گے اگر یحییٰ آفریدی صاحب نہیں مانتے. لیکن میرا خیال ہے وہ مان جائیں گے, وہ حکمت کے تحت بھی مان سکتے ہیں کہ وہ مانیں اور ساتھ ہی فل کورٹ بنا دیں ان آئینی ترمیم جب چیلنج ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے مان لیں کہ ٹھیک ہے میں تو بن رہا ہوں چیف, کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں جو تاثر ہے نا بنا وہ غلط ہے کہ وہ بہت کوئی دبنگ شخصیت ہیں. وہ دبنگ شخصیت نہیں, وہ بہت کمزور جج ثابت ہوئے ہیں. ان کے جتنے بھی آپ فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں کہیں پہ کوئی وہ دبنگ والی بات نہیں ہے. صحیح ہے. آخری بات میرے ذہن میں ایسے ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ جس طرح سے مسودے کے لیے جو ہے وہ اپنا ایک مسودہ لائے, پھر اسے پیچھے ہٹ گئے, پھر وہ کورٹ تھی, پھر وہ بینچ بن گیا, پھر وہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی پسند ناپسند موڈ آف بہت سی طرح کی خبریں ہم پچھلے دنوں میں دیکھتے رہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس جو مسودہ آخری شکل اختیار کر رہا ہے نون لیگ یہ سوچے یا پیپلز پارٹی یہ سوچے کہ ہمیں اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, ہم نے اتنی بدنامی بھی مول لے رہے ہیں, اتنا کچھ کیا بھی ہے, بندے بھی اٹھائے ہیں, اربوں روپے کی کہانی بھی ہو رہی ہے, تو اس سے ہمیں مل کیا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا اگر آئینی ترمیم اس طرح کی ہونی ہے تو پھر نہ ہی ہو تو بہتر ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی جرات کر سکتے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ ہم نے کوئی ڈبل گیم کرنے کی کوشش کی اور یہ رپورٹ ہو گیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا. سر سے پا تو یہ کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ چیلنجز جینوئنلی بہت زیادہ ہیں, نمبر گیم کے حوالے سے بھی, عدلیہ کے حوالے سے بھی خوف بھی ہے, عوامی احتجاج بھی ہے, وکلا کا بھی خوف ہے, تو جینوئن ایشوز ہیں. ورنہ ان کی کوئی اتنی زیادہ وقت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اتنی بڑی جرات کر رہے ہیں کہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ گیم کھیلو اور یہ آئینی ترمیم نہ ہونے دو. تو آج سینٹ میں آئینی ترمیم پیش ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ دیکھیں آج اب آپ دیکھ لیں فیصل واڈا صاحب کا کل رات کا بیان, وہ کہتے ہیں ٹھوک بجا کے ہوں گی, اور جو باتیں میں نے کہی ہیں میں ان باتوں پہ کھڑا ہوں. تو سر بلڈوز تو کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی, ہوتی ہیں نہیں ہوتی آج کا دن جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. چلیں, بہت شکریہ صدیق جان آپ کا.